अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबिर हुसैन राजपूत की ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बेटा पाकिस्तान का बेटी साहूकार की, और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। उन्हीं दिनों एक रोज़ अल्ताफ़ का दोस्त रहीम हमारे पास बड़ी ख़तरनाक खबर लेकर आया। उसने बताया कि अल्ताफ़ का तो दिमाग ख़राब हो गया है। उसने तफसील ये सुनाई कि उनके गांव में एक हिंदू साहूकार रहता है, उसकी 4 बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। उन 4 बेटियों में एक जिसकी उम्र 20-21 साल थी बहुत ही खूबसूरत है और अभी उसकी शादी नहीं हुई। रहीम ने बताया कि अल्ताफ़ पर उसका जादू चल गया और अल्ताफ़ दुनिया को भूल गया। मज़ीद तफसीलात ये हैं कि अल्ताफ़ का गांव हमारे गांव से बड़ा था। वहाँ हिंदुओं के 10-11 घर थे। ये ताजर थे। हमारे इलाके की तिजारत थी ही हिंदुओं और सिखों के हाथ में। देहात में छोटी सी दुकान से लेकर थोक के कारोबार तक पर हिंदुओं और उनके बाद सिखों की इजारादारी थी। हिंदुओं में चंद एक साहूकार हुआ करते थे। वो जेवर, मकान और ज़मीन गिरवी रख कर सूद पर कर्ज देते थे। मुसलमानों में ये ख़राबी थी कि मुकदमाबाजी को उन्होंने हॉबी बना रखा था। ख़ानदानी दुश्मनियों के तहत आपस में खून खराबा और कत्ल करते और खेत गिरवी रख कर हिंदू साहूकारों से कर्जे लेते और मुकदमे लड़ते थे। सारी उम्र सूद अदा करते रहते और आखिरकार असल ज़र के एवज़ अपनी ज़मीनें साहूकारों के हवाले कर देते थे। अल्ताफ़ के गांव का ये हिंदू साहूकार बहुत दौलतमंद था और वो सियासत में भी मुंह मारता था। मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर हिंदू के दिल में तासुब होता था, लेकिन ये हिंदू साहूकार गैर मामूली तौर पर मुतासब था। वो तो इस मकसद के लिए हर कीमत देने पर तैयार था कि मुसलमानों को पाकिस्तान ना मिले। अपने गांव के चंद एक लोगों और कई और गांव के लोगों की ज़मीनें और मकान उसके पास गिरवी रखे हुए थे। जो किसान उसे नकद सूद नहीं दे सकते थे, उनका पैदा किया हुआ अनाज वो उठाकर मंडी में दे आता और सूद के साथ मुनाफा भी कमा लेता। वो तो पाकिस्तान को रोकने की खातिर अपना धर्म भी देने को तैयार था। उसकी बड़ी बेटी शादीशुदा थी। दूसरे नंबर वाली बेटी अपनी बड़ी और दोनों छोटी बहनों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और ज़िंदा दिल थी। मुसलमान लड़कियों की तरह गांव में नाचती कूदती फिरती थी, लेकिन उसके चाल चलन पर एक भी धब्बा नहीं था। सुना था कि गांव के मुसलमान अमीरजादे उसके साथ दोस्ती लगाने के जतन करते रहते और मुंह की खाते थे। वो तो सही मानों में शहजादी थी। उसे रुपए पैसे और रेशमी कपड़ों का लालच नहीं था। उस लड़की ने अल्ताफ़ को अपने हुस्न के जादू में ले लिया। माँ बाप का इकलौता बेटा अल्ताफ़ लाडों पला था, इसलिए बागी और खुदसर था। उसकी बीवी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, वो उन्हें भी भूल गया। इलेक्शन भी उसके जहन से उतर गया, लेकिन लड़की ने उसे इलेक्शन याद दिलाकर इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अल्ताफ़ मुसलमान वोटरों का रुख कांग्रेस की तरफ फेरने लगा। उसने मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। मैं राजा शहबाज ख़ान और राजा मोहम्मद अफजल को साथ लेकर अल्ताफ़ के गांव गया। अल्ताफ़ घर नहीं था। उसका बाप और उसकी माँ का ये हाल देखा जैसे उनका इकलौता बेटा मर गया। दोनों रो पड़े। उसकी बीवी भी हमारे पास आ बैठी, वो भी रोने लगी। ये तीनों कहते थे कि उस हिंदू जादूगरनी ने उनसे अल्ताफ़ छीन लिया है। हमने पूछा कि अल्ताफ़ है कहाँ? उन्होंने बताया कि वो तो दिन रात अपने राहट पर रहता है। राहट सब्जियों के बाग के लिए बनाया गया था। सब्जियां मंडी में जाती थीं। बाग में छोटा सा एक मकान था। हमें बताया गया कि हिंदू लड़की रोज़ाना रात वहां जाती है और अल्ताफ़ के साथ कुछ वक्त गुजार कर आती है। हम तीनों अल्ताफ़ के वालिदैन और बीवी को तसल्ली दिलासा देकर अल्ताफ़ के पास चले गए। वो अपने बाग में था। हमें देखकर वो बहुत खुश हुआ। पहले की तरह मोहब्बत और गर्मजोशी से मिला। हमने बताया कि हम क्या सुन कर आएँ। उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो उस हिंदू लड़की को मुसलमान करके उसके साथ शादी कर रहा है। मैं तफसीलात क्या सुनाऊं? उसकी ज़हनी और जज्बाती हालत ऐसी थी जैसे उस पर उस लड़की ने काले इल्म का जादू करवा दिया। हमने मुस्लिम लीग और आने वाले इलेक्शन की बात छेड़ी तो उसने बेजारी और बेरुखी का इजहार करके बात गोल कर दी। रहीम हमारे साथ था। हम तीनों वहाँ से आ गए और एक स्कीम बना ली। रहीम ने हमें बताया कि लड़की हर रात बिला नाखा फ़लाँ वक्त बाग में जाती और कमो बेश 1 घंटा वहाँ गुजार कर आती है। हमने पहले ये सोचा था कि उस लड़की के बाप को डराएं, लेकिन इसमें कुछ ख़तरे नज़र आए। आखिर हमने एक और स्कीम बना ली जो रहीम को समझा कर अपने गांव आ गए।
ہم نے تو جیسے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لیے تھے کہ اس لڑکی کو اغوا کرنا پڑے یا اس کے باپ کو قتل کرنا پڑے، الطاف کو اس لڑکی کے جادو سے نکالیں گے۔ ہم نے رحیم کے ساتھ مل کر سکیم تو تیار کر لی۔ ہم اس ہندو ساہوکار پر اتنے غصے میں تھے کہ ہم نے اغوا اور قتل تک کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ہم جب اپنے گاؤں پہنچے اور شام کو تینوں دوست ٹہلتے ٹہلتے کھیتوں کی طرف نکل گئے تو تینوں چپ چاپ تھے۔ ایسی چپ تو ہمیں کبھی بھی نہیں لگی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے دونوں دوستوں راجہ شہباز خان اور افضل کی اندر سے وہی حالت ہو رہی ہے جو میری ہو رہی تھی۔ میری حالت یہ تھی کہ ہم الطاف کے گاؤں سے آئے اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے تنہائی میں اپنی سکیم پر غور کیا۔ اس سکیم کی عملی شکل کو میں تصور میں لایا تو میں نے محسوس کیا جیسے میں بزدل ہو گیا ہوں۔ دلیر اور نڈر ہونا اور بات ہے، لیکن کسی لڑکی کے اغوا، کسی کو قتل کرنے کے جرم میں جس دلیری اور بے خوفی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں تھی۔ ہمارے علاقے میں خاندانی اور دیرینہ عداوتوں کی بنا پر لاٹھیوں، کلہاڑیوں اور برچھیوں سے کھلی لڑائی میں خون خرابہ اور قتل معمولی بات ہی نہیں بلکہ اچھی کارروائی سمجھی جاتی تھی۔ کسی کو کسی نے انتقامی طور پر قتل کرنا ہوتا تھا تو دن دہاڑے اور للکار کر کیا جاتا اور قاتل اعلان کرتا تھا کہ میں نے اپنے خاندان کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ قاتل کا سراغ لگانے کے لیے کسی انسپکٹر احمد یار خان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ قاتل خود سامنے آ جاتا اور اگر اسے پھانسی کی سزا ہو جاتی تو تکبیر اور یا علی کے نعرے لگاتا پھانسی کے تختے تک جایا کرتا تھا۔ ہم جو واردات کرنے چلے تھے اسے ہم جرم نہیں سمجھتے تھے، لیکن انگریزوں کا قانون چلتا تھا جو اغوا اور قتل کو سب سے زیادہ گھناؤنے جرائم سمجھتا تھا۔ میری بزدلی یا دل میں ڈر پیدا ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے یہ واردات ایسے طریقے سے کرنی تھی کہ پکڑے نہ جاتے۔ اس کا ہمیں تجربہ نہ تھا۔ اگر ہم تینوں کو 100 ہندوؤں کے خلاف میدان میں اتار دیا جاتا تو ہم ڈرنے کے بجائے زیادہ دلیر ہو کر میدان میں اترتے۔ کوئی بات کرو یارو، راجہ شہباز خان نے کھیتوں میں چلتے چلتے کہا۔ ہمیں تو لگتا ہے کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا سوچ رہے ہو سابو؟ کل رات کی سوچ رہا ہوں۔ افضل نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ سوچنا کیا ہے؟ شہباز خان بولا، کل چلیں گے، رحیمہ وہاں موجود ہوگا، اگر شنک تو آ گئی تو اٹھا لیں گے۔ سابو تم ڈر تو نہیں رہے؟ ڈر تو میں بھی رہا ہوں باز، افضل ہنس کر بولا۔ پتہ ہے کیوں؟ میں نے کہا، ہم نے ایسی واردات کبھی کی نہیں، سوچی بھی نہیں کبھی۔ اللہ مالک ہے سابو، ہم لڑکی کو اپنے لیے تو نہیں اٹھائیں گے، اسے کہیں لے جا کر بیچنا تو نہیں۔ ہم نے تو خدا کو راضی کرنا ہے، خدا ضرور ہماری مدد کرے گا۔ تم ووٹوں کو اور مسلم لیگ کو بھول جاؤ۔ یہ دیکھو کہ ایک کافر لڑکی نے ہمارے ایک اچھے بھلے مسلمان بھائی کو اپنے جال میں اس طرح لے لیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو ہی بھول گیا۔ ہم تینوں دوستوں نے باتیں شروع کر دی تو مجھ میں بزدلی کا جو احساس پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ایک ڈر پھر بھی دل پر سوار رہا۔ وہ یہ تھا کہ اگر ہم اپنی اسکیم میں کامیاب ہو گئے تو الطاف کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم اس کے رد عمل کی جو قیاس آرائیاں کرتے تھے وہ خطرناک نظر آتی تھی۔ اسی شام کا واقعہ ہے کہ ہمارے لہو کو گرمانے کا ایک بہانہ مل گیا۔ ہمارے گاؤں رہنے والا ایک حوالدار 1 مہینے کی چھٹی آ گیا۔ ہمارے گاؤں کے قریب چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جو آج کل ہمارے گاؤں کا حصہ بن گیا۔ اس گاؤں کا ایک آدمی نیوی میں آفیسر تھا، وہ 2-3 دن پہلے چھٹی آیا تھا۔ اس کی چھٹی بھی 1 مہینہ تھی۔ حوالدار اور اس پیٹی افسر کو ان کے گھر والے رو پیٹ چکے تھے کیونکہ وہ دونوں جنگ عظیم میں جاپانیوں کے جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ 4 سال گزر گئے تھے، ان کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ فوجی سناتے تھے کہ جاپانی جنگی قیدیوں سے صبح سے رات تک مشقت کرواتے ہیں اور انہیں بھوکا مار دیتے ہیں۔ یہ افواہیں غلط نہیں تھیں۔ ہمارے علاقے کے چند ایک فوجی جن کی یہ سرکاری اطلاعیں آئی تھیں کہ جاپان کی فوج نے جنگی قیدی بنا لیا ہے، آج تک واپس نہیں آئے تھے۔ نیوی کا یہ پیٹی آفیسر اور بلوچ رجمنٹ کا حوالدار اس طرح آئے جیسے اگلے جہان سے واپس آئے ہوں۔ حوالدار جس روز آیا اسی شام کو وہ گاؤں میں باہر بیٹھ گیا۔ یہ دیہاتیوں کی روزمرہ کی محفل ہوا کرتی تھی۔ میں جس شام کا واقعہ سنا رہا ہوں اس شام کی محفل میں گاؤں کے تقریباً سبھی آدمی موجود تھے۔ سب حوالدار کی باتیں سننے آئے تھے۔ ساتھ والے گاؤں سے پیٹی آفیسر بھی آ گیا تھا اور اس محفل میں موجود تھا۔
وہ حوالدار سے ملنے آیا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ دونوں جنگی قید میں اکٹھے رہے۔ یہ دونوں گاؤں کے لوگوں کو جنگ کی اور اپنی قید کی باتیں سنا رہے تھے۔ ہم بھی اس محفل میں موجود تھے۔ ہمارے لیے ان کی ہر بات دلچسپ تھی، لیکن میں آپ کو ان کی صرف ایک بات سناؤں گا جو میری اس کہانی کی ضرورت کے مطابق ہے۔ محترم برادر احمد یار خان کی بعض کہانیوں میں آپ نے انڈین نیشنل آرمی کے متعلق پڑھا ہوگا۔ میں اس پیٹی آفیسر اور حوالدار کی زبانی اس کا مختصر سا ذکر کروں گا۔ INA کا تفصیلی تذکرہ بہت لمبا ہے، میں اس کا ایک اہم اور قابل غور حصہ سناؤں گا۔ ہمارا علاقہ فوجی ہے۔ جنگ عظیم کے دوران فوجی محاذوں سے چھٹی پر لوگ آتے رہتے ہیں۔ برما فرنٹ سے آنے والے سنایا کرتے تھے کہ جاپانی فوج کے مورچوں کی طرف سے لاؤڈ سپیکروں پر اردو اور پنجابی زبان میں آوازیں آیا کرتی تھیں کہ ہندوستانیوں اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کراؤ اور اس طرف آ جاؤ۔ فوجی ایسی کئی اور باتیں بھی سنایا کرتے تھے جو سب کی سب سچی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لوگ زیب داستان اور بات کا بتنگڑ بنانے کا شغل کیا کرتے ہیں۔ آخر ہمیں اسی پیٹی آفیسر اور حوالدار سے سچی باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ دونوں جنگی قیدی ہوئے تو انہیں ان کی رضامندی سے INA میں شامل کر لیا گیا۔ انڈین نیشنل آرمی کی حقیقت یہ تھی کہ سبھاش چندر بوس ایک کٹر کانگریسی بنگالی ہندو تھا۔ جنگ عظیم میں جاپان میں شامل ہو گیا۔ اس کا بحری بیڑا بحر الکاہل کے چھوٹے بڑے جزیروں کو فتح کرتا ہوا طوفان کی طرح ان ملکوں تک پہنچ گیا جو آج سنگاپور، ملائیشیا اور انڈونیشیا کہلاتے ہیں۔ ان تمام علاقوں کو فتح کرتا ہوا جاپان کا فوجی طوفان برما پر بھی پھر گیا اور انگریزوں کی فوجیں بہت بری طرح بھاگ گئیں۔ جاپانی فوج نے تھوک کے حساب سے جنگی قیدی پکڑے۔ انگریزوں کی پوری پلٹنوں سے جاپانی فوج نے ہتھیار ڈلوائے اور انہیں جنگی قیدی بنایا۔ برما سے آگے ہندوستان تھا۔ جاپانیوں نے ہندوستان کو فتح کرنا تھا۔ سبھاش چندر بوس کسی طرح جاپان پہنچ گیا اور جاپان کے بادشاہ کو شیشے میں اتار لیا۔ ظاہر ہے اس نے وہاں یہی کہا ہوگا کہ ہندوستان پر جاپان حملہ کرے گا تو ہندوستان کی پبلک جاپانی فوج کی مدد کرے گی۔ برما پر جاپانیوں نے حملہ کیا تھا تو وہاں کی پبلک نے جاپانی فوج کی مدد اور رہنمائی کی تھی۔ مختصراً یہ قصہ یوں بنا کہ جاپانیوں نے انگریزوں کی انڈین آرمی کے جنگی قیدیوں کی ایک فوج بنا لی اور اس کا کمانڈر ان چیف سبھاش چندر بوس کو بنا دیا۔ اس فوج کو INA کا نام دیا گیا۔ اس میں مسلمان، ہندو اور سکھ فوجی شامل تھے۔ بعض جنگی قیدیوں نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جاپانیوں نے ان کے ساتھ ایسا برا سلوک روا رکھا کہ ان میں سے زیادہ تر زندہ نہ رہ سکے۔ انگریزوں نے برما پر جوابی حملہ کیا تو جاپانی پسپا ہونے لگے۔ اس وقت تک INA کو اتنی زیادہ شہرت مل چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی فوجی ادھر سے بھگوڑا ہو کر جاپانی فوج کے مورچوں میں چلا جاتا اور اسے INA میں شامل کر لیا جاتا۔ انڈین نیوی کے چند ایک جنگی جہاز بھی جاپانیوں نے پکڑ لیے تھے اور ان کے عملے کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ اس لیے INA میں کچھ تعداد نیوی والوں کی بھی تھی۔ جاپانی فوجیں انگریزوں اور امریکیوں کے جوابی حملے کے آگے ٹھہر نہ سکیں اور پسپا ہوتے ہوتے تباہ ہوتی گئیں۔ اس کی اور سبھاش چندر بوس کی بنائی ہوئی انڈین نیشنل آرمی بنی بنائی رہ گئی۔ اس دوران سبھاش چندر بوس ہوائی جہاز میں کہیں جا رہا تھا کہ ہوائی جہاز ہوائی اڈے پر اترتے ہوئے گر پڑا اور سبھاش چندر بوس مارا گیا۔ 6 اگست سن 1945 کے روز امریکہ نے جاپان کے ایک شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کر جاپان سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ جاپان اور سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی کے افسر جو ہندوستانی فوج کے کیپٹن تھے پکڑے گئے اور سپاہیوں اور چھوٹے عہدوں کے فوجیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ان میں ہمارے گاؤں کا یہ حوالدار اور ساتھ والے گاؤں کا یہ پیٹی آفیسر بھی تھا۔ ان دونوں نے INA کی اصل حقیقت اور سبھاش چندر بوس کے درپردہ عزائم بتائے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان اور سکھ فوجی اس لیے INA میں شامل ہوئے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرائیں اور جاپان ہندوستانیوں کو حکومت دے کر اپنی فوجیں واپس لے جائے گا۔ لیکن INA کے ہندو افسروں نے اپنے آپ کو ہندوستان کا بادشاہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے عزائم سے پردہ اٹھتا گیا اور یہ راز کہ سبھاش چندر بوس نے جو کانگریسی ہندو تھا جاپانیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہندوستان کو فتح کر کے ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے گا اور یہاں صرف ہندوؤں کی حکومت ہوگی۔
ہندوستان کے کانگریسی لیڈروں کو اس پلان کا نہ صرف علم تھا بلکہ وہ اس پلان میں شامل تھے۔ وہ ہندوستان کی دوسری قوموں خصوصاً مسلمانوں کو اپنا محکوم اور غلام بنانا چاہتے تھے۔ پیٹی آفیسر تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ حوالدار تو صرف واقعات سناتا تھا، لیکن پیٹی آفیسر عقل کی باتیں کرتا اور سننے والوں کو ہندوستان کی سیاست سمجھاتا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں انہیں ہم اس قسم کے الیکشن نہ سمجھے جو پہلے ہوتے رہے۔ اب الیکشن نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم کانگریس کے اس جال میں آ گئے کہ کانگریس ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال لی اور یہ زنجیر ہندوؤں کو تھما دی۔ ہم اس ہندو قوم کو قریب سے دیکھ آئے ہیں، پیٹی آفیسر نے کہا۔ اس کے لیڈروں نے ہندوستان کو فوج سے فتح کر کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی اسکیم بنائی ہے۔ اب سوچ لو، کانگریس کے امیدوار کو ووٹ نہ دینا، مسلم لیگ نے جو امیدوار کھڑا کیا ہے اسی کو ووٹ دینا، خواہ اس کے ساتھ تمہاری خاندانی دشمنی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے دن میں، شہباز اور افضل پیٹی آفیسر کے گاؤں چلے گئے اور اس سے مزید باتیں پوچھی۔ ہمیں اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کی تاریخ کا علم ہی نہیں تھا۔ میں میٹرک پاس تھا۔ محمود غزنوی کے 17 حملے امتحان میں پاس ہونے کے لیے یاد کیے تھے اور 1857 میں ہندوستانیوں کی بغاوت اور غدر کے واقعات زبانی یاد کیے تھے۔ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی ہم واقف نہیں تھے۔ پیٹی آفیسر نے ہمیں آزادی کی جدوجہد کی وہ کہانی سنائی جو اسکول کی کتابوں میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ سن 1857 میں ہندوؤں نے جس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا وہ تفصیل سے سنایا۔ یہ ساری باتیں جو اس وقت ہمارے لیے نئی تھیں، لکھنے کی ضرورت نہیں، حکایت میں یہ باتیں آ چکی ہیں اور آتی رہتی ہیں۔ ویسے بھی میری کہانیوں میں جن کے کردار کتے ہی ہوتے ہیں، آپ کو آزادی کے لیے جہاد اور تحریک پاکستان کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی۔ میں اس سال کے اگست میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو بڑھاپا ہو سکتا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی ہمت نہیں رہی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان ذلت و رسوائی، تنگ دستی اور جگ ہنسائی اور بے ایمانی کے اس درجے تک پہنچ گیا ہے جہاں سے اللہ کا خاص کرم ہی اسے واپس لا سکتا ہے۔ یہ تباہی دیکھتے دیکھتے ہم اتنے مایوس اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ وقت یاد آ جاتا ہے جو ہندوستان کے مسلمان اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ آج میری اپنی جذباتی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ ذہن سن 1946-47 کے دور میں چلا گیا۔ لوگوں نے بے دریغ قربانیاں دی تھیں، ان کے مقابلے میں نے اور میرے دوستوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں وہی سناتا ہوں جو ہم سے ہو سکا تھا۔ الطاف کو ایک ہندو لڑکی نے اپنے جال میں لے لیا تھا اور 700-800 ووٹ اس کے ساتھ اس جال میں آ گئے تھے۔ ہم نے اسی جال کو توڑنا تھا۔ میں سنا رہا تھا کہ ہم نے اس لڑکی کی اغوا کی یا اس کے باپ کے قتل کی اسکیم تو بنا لی تھی، لیکن ہم تینوں دوست ڈر رہے تھے کیونکہ ہم ایسی واردات پہلے کبھی نہیں ہم نے کی تھی۔ ہم نے دونوں وارداتیں ایک ہی بار نہیں کرنی تھیں۔ پہلے لڑکی کو اغوا کرنا تھا، اگر یہ واردات ناکام ہو جاتی تو اس کے باپ کو قتل کرنا تھا۔ ہمارے دلوں میں ڈر موجود رہا۔ خداوند تعالیٰ نے پیٹی آفیسر اور حوالدار کو بھیج دیا۔ انہوں نے ہمیں ہندوؤں کے جو مسلم کش قصے سنائے، ان سے ہمارا حوصلہ مضبوط ہو گیا۔ ہمارا یہ ارادہ بھی مضبوط ہو گیا کہ اس ہندو ساہوکار کے منصوبے کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی جانیں بازی پر لگا دیں گے۔ ہم نے اس رات کارروائی کرنی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا ہو گیا تو ہم تینوں دوست اپنی اپنی گھوڑیوں پر سوار ہوئے اور گاؤں سے نکل گئے۔ میں نے اپنی ماں، بیوی اور والد صاحب کو ایک اور گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ وہاں شہر سے مسلم لیگ کے 2 لیڈر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بلایا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ماں نے روکنے اور کوسنے کی بجائے دعاؤں سے رخصت کیا، صرف یہ کہا کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اگر میں ماں کو بتا دیتا کہ میں ایک لڑکی کو اغوا کرنے جا رہا ہوں تو ماں گھوڑی کی لگام پکڑ لیتی اور سارا گاؤں سنتا کہ ماں اپنے بیٹے کو کہیں جانے سے روک رہی ہے۔ الطاف کا گاؤں 16-17 میل دور تھا۔ ہم نے ایک خاص وقت پر الطاف کے گاؤں اور اس کے راہٹ کے درمیان پہنچنا تھا۔ وقت تھوڑا رہ گیا اور علاقہ کھڑ نالوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ ہم نے گھوڑیوں کی رفتار خاصی تیز رکھی۔ ہمارے جانور اس علاقے کی اونچ نیچ سے واقف تھے، کہیں ٹھوکر نہیں کھاتے تھے۔
آسمان پر بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے، سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، راتیں خاصی سرد ہو گئی تھیں۔ رحیم کو ہم نے انتظار کرنے کو کہا تھا، وہ وہاں کھڑا تھا۔ یہ جگہ اس کے گاؤں سے 2.5-3 فرلونگ دور تھی، وہ دوسری زمین کی نسبت گہری تھی۔ ہم نے گھوڑیاں وہاں ایک درخت کے ساتھ باندھ دی اور اس طرف چل پڑے جس راستے سے ساہوکار کی بیٹی شکنتو الطاف کے پاس باغ میں جایا کرتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مجھے خیال آیا کہ ہم 2-3 جرائم پیشہ آدمیوں کو جانتے تھے، ان میں سے کسی کو پیسے دے کر یہ کام کروا لیتے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ میں بزدلی محسوس کی۔ اس کا میں نے یہ علاج کیا کہ پیٹی آفیسر کی باتیں ذہن میں لے آیا۔ اگر اس ملک میں ہندوؤں کی حکومت آ گئی تو یہاں ایک بھی مسجد سلامت نہیں رہے گی، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جائے گا، ہماری عزت بھی سلامت نہیں رہے گی۔ اور اس قسم کی چند اور باتیں تھیں جو پیٹی آفیسر نے کہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھ جیسے دیہاتی اور پسماندہ لوگ اسلام کے نام پر جانے تک قربان کر دیتے ہیں۔ زیادہ علم و فضل والے اور یونیورسٹیوں کی ڈگریوں والے ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ میں نے پیٹی آفیسر کی باتوں کو اپنے ذہن میں تازہ کیا تو میرا حوصلہ جو ذرا کمزور پڑ گیا تھا پھر مضبوط ہو گیا اور ہم آگے بڑھتے گئے۔ اس کے ساتھ ہی پھوار پڑنے لگی جو ذرا تیز ہوتی گئی۔ سردیوں کی بارش ایسی ہی ہوا کرتی تھی جو کئی دن بند نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں افسوس یہ ہوا کہ ہم جس کام کے لیے گئے تھے وہ چوپٹ ہو رہا تھا۔ ہم پھر بھی اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہم نے اپنے شکار پر جھپٹنا تھا۔ ہم نے یہ فیصلہ پہلے کر لیا تھا کہ لڑکی کو کون پکڑے گا۔ یہ کام میں نے اپنے ذمے لے لیا تھا، لیکن افضل نے کہا کہ یہ کام وہ کرے گا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ لڑکی کو رحیم پکڑے گا۔ رحیم چھپ کر بیٹھ گیا اور ہم تینوں دوست وہاں سے پیچھے ہٹ آئے اور ایک کھڈ میں بیٹھ گئے۔ پھوار اور تیز تو نہ ہوئی لیکن کم بھی نہ ہوئی۔ وہ موسم ابھی سردیوں کی بارش کا نہیں تھا۔ ہمیں امید تھی کہ پھوار رک جائے گی۔ بارشوں نے 15-20 دنوں بعد شروع ہونا تھا۔ اس زمانے میں موسم باقاعدہ ہوتے تھے، سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ دن آندھیوں کے ہیں۔ آندھیاں ضرور آتی تھیں، موسم سرما کی بارش اپنے مخصوص دنوں میں ضرور آتی تھی۔ آج کل انسانوں کی طرح موسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا۔ محکمہ موسمیات پیش گوئی کرتا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں فلاں جگہ بارش ہوگی۔ اس پیشن گوئی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان پر جو تھوڑے سے بادل نظر آتے ہیں وہ بھی اڑ جاتے ہیں۔ رحیم اس جگہ سے اٹھ آیا اور ہمارے پاس آ کر کہنے لگا کہ آج کام ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیا تم نے الطاف کو راہٹ پر جاتے دیکھا تھا؟ ہاں بھائی، وہ اپنے معمول کے مطابق راہٹ پر چلا گیا ہے اور وہیں ہے۔ لڑکی اس بوندا باندی میں گھر سے نہیں نکلے گی۔ انتظار کر لیتے ہیں، یہ تو ہلکی پھوار ہے، ہو سکتا ہے وہ آ جائے۔ رحیم اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ ہم نے اپنے اوپر کمبل لیا ہوا تھا جو بھیگتا جا رہا تھا۔ ہماری گھوڑیاں ایک درخت کے نیچے کھڑی تھیں، اس لیے وہ پھوار سے محفوظ تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہم 1.5 گھنٹہ وہاں انتظار کرتے رہے، لڑکی نہ آئی۔ کچھ وقت اور گزرا تو رحیم پھر ہمارے پاس آ گیا۔ وہ اب نہیں آئے گی، اس کا وقت گزر گیا ہے، کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں۔ اتنی دور سے آنا جانا آسان تو نہیں، ہو سکتا ہے آج ہی ہمارا کام ہو جائے۔ رحیم پھر اپنی جگہ چلا گیا اور 2-4 منٹ بعد ہی واپس آ گیا۔ آتے ہی کہنے لگا کہ سر نیچے کر لو، الطاف واپس آ رہا ہے۔ ہم جہاں چھپے ہوئے تھے وہ جگہ ایک کھڈ تھا۔ راستہ ہمارے قریب سے گزرتا تھا جو چند گزوں کی بلندی پر تھا۔ رحیم بھی ہمارے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کھڈ کے کنارے پر آک کے 2-3 پودے اور 2-3 جھاڑیاں تھیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی اچھی اوٹ تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ہمیں ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی۔ رات تو چاندنی تھی لیکن بادلوں کی وجہ سے روشنی بہت کم ہو گئی تھی، پھر بھی دور سے گزرتا ہوا آدمی سائی کی طرح نظر آ جاتا تھا۔ ہمیں الطاف گزرتا ہوا نظر آیا۔ وہ راہٹ کی طرف سے آ رہا تھا اور اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ اب تو لڑکی کے آنے کا امکان ختم ہی ہو گیا تھا۔ الطاف جب گاؤں میں داخل ہو گیا تو ہم اپنی گھوڑیوں کی طرف چلے گئے۔ رحیم وہاں تک ہمارے ساتھ آیا اور ہم رخصت ہو گئے۔ ہم جب اپنے گاؤں میں داخل ہوئے تو پھوار بھی ختم ہو گئی۔ اپنے گھر جا کر گھر والوں سے کچھ جھوٹ بولے اور سو گئے۔ اگلی رات اسی وقت ہم پھر گھروں میں پہلے سے طے کیا ہوا ایک جھوٹ بول کر الطاف کے گاؤں کو روانہ ہو گئے اور اسی جگہ پہنچے جہاں ہم نے گزشتہ رات گھوڑیاں چھوڑی تھیں۔ رحیم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ ہم اسی کھڈ میں جا بیٹھے۔
رحیم نے ہمیں بتایا کہ الطاف راہٹ پر چلا گیا۔ رحیم راہٹ کی طرف جانے والے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس رات موسم بالکل صاف تھا، چاندنی بہت ہی صاف تھی۔ رحیم ابھی چھپا ہی تھا کہ لڑکی آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ہم سے دور نہیں تھی۔ حسب معمول میرے دل کے دھڑکنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ رحیم لڑکی کو پکڑ لے گا، لیکن ڈر یہ تھا کہ لڑکی نے اگر چیخ ماری تو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ رات کے سناٹے میں اور دیہاتی علاقے میں چیخ بڑی دور تک سنائی دیتی ہے۔ لڑکی رحیم کے قریب سے گزری۔ میں کچھ حیران ہوا کہ یہ لڑکی کتنی دلیر ہے کہ رات کے وقت سنسان علاقے میں ایک غیر آدمی کے پاس جا رہی ہے۔ میں حیران اس کے باپ پر بھی ہوا کہ باپ ہوتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ مجھے پیٹی آفیسر کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ ہندو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے بھی زیادہ بے غیرتی کی حرکتیں کر گزرتے ہیں۔ پیٹی آفیسر نے پنڈت چانکیا کا نام لیا تھا، جسے ہندو اپنا اوتار مانتے ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ پنڈت چانکیا نے ہندوؤں کو جو اصول بتائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر تمہارا دشمن تم پر اچانک آ پڑے اور تم بھاگ نہ سکو تو اپنی بیوی کو دشمن کے حوالے کرو اور اپنی جان بچاؤ۔ لڑکی جو ہی رحیم کے قریب سے گزر کر ایک دو قدم آگے گئی، رحیم نے اٹھ کر پیچھے سے اس کے اوپر کھیس پھینکا، ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرا بازو پیچھے سے اس کے پیٹ اور کمر کے گرد لپیٹ کر اسے گھسیٹ لیا۔ وہ تقریباً 2 گز بلندی پر تھی، جس کی ڈھلان تھی۔ رحیم اسے نیچے گھسیٹ لایا۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے اپنے چہرے پگڑیوں میں چھپا لیے تھے۔ ہم تینوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں جن کے دستے رنگدار اور پھل چاندی کی طرح چمکتے تھے۔ منہ سے آواز نہ نکالنا شکنتو، ہم میں سے معلوم نہیں کس نے کہا، کلہاڑی سے گردن کاٹ دیں گے، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلی چلو۔ رحیم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے منہ سے بھی ہاتھ ہٹا دیا۔ اس نے لڑکی کے اوپر پڑا ہوا کمبل اس طرح کر دیا جس طرح سردی میں کمبل لیا جاتا ہے۔ لڑکی ذرا سی بولی تو اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا گیا۔ رحیم نے اسے آگے کو دھکیلا اور ہم چاروں اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ رو رہی تھی، مڑ مڑ کر ہماری طرف دیکھتی تھی اور رحیم اسے ہلکا سا دھکا دے دیتا تھا۔ ہم اسے تقریباً 3 فرلانگ دور لے گئے اور ایک ایسی جگہ قریب قریب کھڑے 2 درختوں کے نیچے لے گئے جو وہاں کی زمین سے کچھ نیچے تھی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ کانپ اور رو رہی تھی۔ مجھے گھر لے چلو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں باپو سے جتنے پیسے کہو گے دلا دوں گی۔ ہمیں پیسے نہیں چاہیے۔ مجھے کہیں اور لے جاؤ گے؟ نہیں، یہیں چھوڑ دیں گے، شرط یہ ہے کہ ہماری بات مان لو۔ مان لوں گی، لیکن تم 4 آدمی ہو اور میں۔ وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ ہم نے اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی۔ اس پر جو دہشت طاری تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تصور میں لائیں 4 جوان آدمی، چہرے پگڑیوں میں چھپے ہوئے اور ہاتھوں میں چمکتی ہوئی کلہاڑیاں، اور وہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی۔ اس کا تو کھڑے کھڑے دم نکل جانا چاہیے تھا۔ ہم تمہیں اس غرض سے یہاں نہیں لائے جس غرض سے تم الطاف کے پاس جایا کرتی ہو۔ ہم تم سے کوئی اور بات منوانا چاہتے ہیں۔ تم جو کہو گے مانوں گی۔ مجھے چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے، آج رات کے بعد تمہارا الطاف کے ساتھ تعلق ختم ہے۔ تم اس سے نہیں ملو گی۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ دیکھا گیا تو آج کی طرح تمہیں پھر اٹھا لائیں گے، رات کو تمہارے گھر سے اٹھا لائیں گے، پھر تمہیں بہت خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے۔ ہم صرف یہی نہیں کریں گے، راجہ شہباز خان نے کہا، تمہارے گھر ڈاکہ ڈالیں گے اور تمہارے گھر کا صفایا کر کے تمہاری دوسری بہنوں کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایسے ہی کروں گی، میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں گی۔ ایک بات اور، افضل نے کہا، آج تم الطاف کے پاس نہیں جا رہی۔ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں مل جائے۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ کہاں سے آ رہی ہو تو کہنا کہ تمہاری طرح میرا ایک دوست اور بھی ہے، میں آج اس کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ تو مجھے مارے گا، تم مار کھا لینا یا بھاگ جانا، یہ نہ بتانا کہ تمہیں اٹھایا گیا تھا۔ یہ ہماری اسکیم کا ایک حصہ تھا۔ یہ سنانے سے پہلے میں اس ہندو لڑکی کی کچھ اور باتیں سناتا ہوں۔ اسے ہم نے وہاں بٹھا لیا اور کہا کہ وہ سچ بتائے کہ وہ الطاف کے پاس محبت کی خاطر جاتی ہے یا یہ کوئی اور چکر ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو بہت بری موت ماریں گے۔ کیا تم الطاف کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مسلمان ہو جاؤ گی؟ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ باپو کے پاس راولپنڈی سے 2 آدمی آئے تھے۔ وہ کانگریس کے لیڈر تھے۔ وہ میرے باپو کے پاس بہت دیر بیٹھے رہے تھے۔ وہ چلے گئے تو باپو نے مجھے الگ بٹھا کر کہا کہ صوبیدار میجر کے بیٹے الطاف کو اپنے ساتھ باندھ لو
اور اسے کبھی کبھار گھر بھی لے آیا کرو۔ میں نے دوسری دن اسے باندھ لیا۔ شکنتو نے اپنا وہ پورا عمل سنایا جس سے اس نے الطاف کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ الطاف ساہوکار کے گھر بھی گیا، پھر ساہوکار الطاف کے پاس راہٹ پر جاتا رہا۔ ساہوکار کی بیٹی نے بتایا کہ ساہوکار نے الطاف کو کچھ رقم اور سونے کی ایک انگوٹھی بھی دی تھی۔ شکنتو کی باتیں سن کر ہم نے اپنی اسکیم کے اگلے حصے پر عمل شروع کیا، جو اس طرح تھا کہ افضل اور راجہ شہباز خان وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے گھوڑیوں کے پاس جا کر میرا انتظار کرنا تھا۔ میں لڑکی کے پاس بیٹھا رہا اور رحیم بھی چلا گیا۔ رحیم الطاف کے پاس گیا۔ یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ رحیم نے الطاف کو شکنتو کے متعلق گمراہ کرنا تھا، جو رحیم نے کر لیا۔ اس نے بعد میں ہمیں بتایا کہ الطاف کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ الطاف اپنے سبزیوں کے باغ کے بائیں اس راستے پر کھڑا تھا جس راستے سے شکنتو نے آنا تھا۔ رحیم کو دیکھ کر وہ خوش نہ ہوا، بلکہ اس نے رحیم سے کہا کہ تم اس وقت کدھر آ نکلے ہو یار؟ میں جانتا ہوں تافو کہ تم کس کے انتظار میں ہو۔ وہ آ رہی ہوگی، تم کھسکو یہاں سے، تمہیں دیکھ کر وہ واپس نہ چلی جائے۔ وہ شاید آج نہیں آئے گی، آئی بھی تو دیر سے آئے گی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ نہیں آئے گی یا دیر سے آئے گی؟ وہ اس وقت کسی اور یار کے پاس ہے، میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں۔ میں ویسے ہی کھیتوں کی طرف گیا تھا، شکنتو کو گاؤں سے نکلتے دیکھا۔ جانتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس آیا کرتی ہے، لیکن وہ راستہ بدل گئی اور اس طرف نیچے اتر گئی۔ مجھے شک ہوا، تم تو مانتی ہی نہیں ہو، اس کنجری نے کسی اور کو بھی یار بنایا ہوا ہے۔ وہ شکنتو نہیں ہوگی، تمہیں غلطی لگی ہے۔ تافو، اس دھوپ جیسی چاندنی میں کسی کو پہچاننے میں غلطی نہیں لگ سکتی۔ فوراً میرے ساتھ چلو ورنہ اسے موقع پر نہیں پکڑ سکو گے۔ ٹھہر رحیمے، میں کلہاڑی لے آؤں۔ اگر میں نے شکنتو کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا تو دونوں کو قتل کر دوں گا۔ پاگل نہ بن تافو، ایک بدکار اور دھوکے باز ہندوانی کے پیچھے تم پھانسی پر چڑھو گے۔ اس کا ساہوکار باپ پیسہ خرچ کر کے تمہیں پھانسی دلوا دے گا۔ خالی ہاتھ میرے ساتھ چلو۔ الطاف اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں چھپ چھپ کر اس کے پیچھے گیا۔ رحیم راستے میں الطاف کو بتاتا گیا۔ آگے ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں ذرا اور آگے جا کر دیکھنے لگا۔ اس آدمی کو میں نہیں پہچان سکا کیونکہ وہ درختوں کے سائے میں تھا۔ شکنتو سیدھی اس کے بازوؤں میں چلی گئی۔ پھر میں نے ان کی ہر حرکت دیکھی۔ تمہارا خیال آ گیا کہ اس لڑکی کے پیچھے تم اپنی برادری، اپنی قوم اور اپنے بچوں کو بھی بھول گئے ہو اور کہتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی بننے کے لیے مسلمان ہو جائے گی۔ اگر وہ تمہاری وفادار ہوتی تو تمہارے ساتھ یہ ناجائز یارانہ نہ لگاتی، مسلمان ہو جاتی۔ تم نے پھر وہی بکواس شروع کر دی ہے۔ چلو، نہیں کرتا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں نے لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا اور میں رحیم اور الطاف کا انتظار کر رہا تھا۔ اسکیم کے مطابق رحیم الطاف کے ساتھ اونچی آواز میں باتیں کرتا آ رہا تھا تاکہ مجھے دور سے پتہ چل جائے کہ وہ آ رہے ہیں۔ لڑکی مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر وہ بات پھر سمجھا دی جو پہلے سمجھا چکے تھے۔ دیکھ شکنتو، تم اتنی دیر سے ہمارے قبضے میں ہو، تمہارے ساتھ کوئی بیہودہ سلوک نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم نے تمہیں جو بتایا اس پر عمل کرنا ورنہ تمہارا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ ابھی الطاف آئے گا، میں پہلے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ الطاف تو تم سے پوچھے گا کہ یہ کون تھا جس کے پاس تم بیٹھی ہوئی تھی، کہنا کہ یہ میرا دوست تھا۔ الطاف تمہیں ڈانٹے گا، دھمکیاں دے گا، لیکن تم نے اپنی بات پر قائم رہنا۔ یہ بھی کہنا کہ میرے 2 دوست اور بھی ہیں۔ یہ ہماری اسکیم کا لب لباب تھا جو میں نے اسے تفصیل سے سمجھا دیا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گئی ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ تافو سے میں تعلق توڑ لوں۔ کیا تم یہ مسلمانوں کی ووٹیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ اگر ہمارا مطلب یہ نہ ہوتا تو کیا تم جیسی حسین لڑکی کو ہم چھوڑ دیتے؟ تم ہمارا مطلب سمجھ گئی ہو، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارا، تمہاری بہنوں کا اور تمہارے سارے خاندان کا انجام کیا ہوگا۔ اپنے باپ کو بھی سمجھا دینا۔ اتنے میں مجھے رحیم کی باتیں سنائی دینے لگی۔ میں نے کچھ منٹ انتظار کیا۔ الطاف اور رحیم مجھے اپنی طرف آتے دکھائی دینے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے تو میں اٹھا اور دوسری طرف دوڑ پڑا۔ رحیم نے الطاف سے کہا، وہ دیکھا؟ الطاف نے مجھے بہت بری گالی دے کر رکنے کے لیے للکارا۔ رحیم نے بعد میں بتایا کہ الطاف مجھے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگا، لیکن رحیم نے اسے روک لیا۔ تم اس تک نہیں پہنچ سکو گے، وہ اتنا زیادہ فاصلہ دے گیا ہے۔ ہم دونوں خالی ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ میں شاید کلہاڑی ہے، کلہاڑی نہ ہوئی تو چاقو تو ضرور ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ رحیم نے الطاف کے ساتھ راہٹ سے چلتے وقت کلہاڑی نہیں اٹھانے دی تھی، اسے تو معلوم تھا کہ یہ میں ہوں۔
ادھر آ کافر کی بچی۔ الطاف نے شکنتو کو اپنی طرف بلایا۔ وہ آئی تو اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مار کر پوچھا، یہ کون تھا؟ شکنتو تیورا کر گری اور رونے لگی۔ الطاف نے اسے بازو سے پکڑ کر اور جھٹکا دے کر اٹھایا۔ سچ بتا، یہ کون تھا؟ رحیم نے ہمیں بعد میں سنایا کہ لڑکی کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اسے ہم نے جو دھمکیاں دی تھیں وہ ان سے بھی ڈرتی تھی۔ معلوم نہیں کون تھا۔ الطاف نے اسے ایک اور تھپڑ مارنا چاہا تو رحیم اس کے آگے ہو گیا۔ عورت ذات پر ہاتھ نہ اٹھاؤ طافو، تم نے دیکھ لیا یہ اس یار کے پاس بیٹھی تھی، میں جانتا ہوں اس کے 2 یار اور بھی ہیں۔ الطاف تو غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ رحیم اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر رحیم اسے چھوڑ دیتا تو لڑکی کا گلا گھونٹ دیتا۔ لڑکی کو پتہ نہ چل سکا کہ رحیم ان 4 آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے پگڑیوں میں چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ نہ اسے یہ معلوم ہو سکتا تھا۔ اس چہرے کو شکنتو پہچانتی تھی، یہ اس کے گاؤں کا آدمی تھا۔ کیا تمہارے تعلقات 2 اور آدمیوں کے ساتھ بھی ہیں؟ الطاف نے شکنتو سے پوچھا۔ شکنتو نے سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے تعلقات 2 اور آدمیوں کے ساتھ ہیں۔ اب میری بات سنو شکنتو، اگر میں طافو کو ڈھیلا چھوڑ دوں تو یہ تمہارا گلا دبا دے گا۔ میں جو پوچھوں اس کا ٹھیک جواب دے دے۔ کیا تیرے باپ نے تجھے وہ ووٹیں اپنی طرف کھینچنے کے لیے طافو کے پیچھے نہیں ڈالا جو اس کے ہاتھ میں ہیں؟ جھوٹ بولو گی تو ہم دونوں تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ الطاف پھر اس کی طرف لپکا، لیکن رحیم نے اسے پکڑ لیا۔ بھاگ جا یہاں سے شکنتو، رحیم نے لڑکی سے کہا۔ لڑکی بہت تیز دوڑ پڑی۔ الطاف کو رحیم نے بڑی مشکل سے اپنے قابو میں رکھا۔ ادھر میں افضل اور راجہ شہباز خان اپنی گھوڑیوں پر سوار ہو کر بہت دور نکل آئے تھے۔ ہمیں خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ڈرامے کا بھانڈا پھوٹ گیا تو رحیم کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ہم اس کے لیے پریشان تھے۔ اگلے روز رحیم ہمارے گاؤں آ گیا۔ اس کی باتیں سن کر ہمیں تسلی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ الطاف تو جیسے سچ مچ پاگل ہو گیا تھا۔ کبھی کہتا کہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا جو اسے دھوکہ دیتی رہی ہے، اور کبھی کہتا کہ وہ لڑکی کے باپ کو قتل کر دے گا۔ رحیم نے الطاف کو گاؤں کے ایک جوان آدمی کا نام بتایا کہ اس کے ساتھ بھی شکنتو کا یارانہ ہے۔ اگلی صبح ہی سویرے سویرے رحیم اس آدمی کو الطاف کے پاس لے گیا۔ اس آدمی کو رحیم نے جھوٹ بولنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ طافو کو شکنتو کی اصلیت بتاؤ، یہ بھی بتاؤ کہ وہ تمہیں کس وقت اور کہاں ملتی ہے۔ جہاں اسے اشارہ کروں آ جاتی ہے۔ یہ تو طوائف ہے طافو، میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا کہ تم مانو گے نہیں اور میرے گلے پڑ جاؤ گے۔ طافو اس جھوٹ کو سچ مان گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ شکنتو ایسی لڑکی نہیں تھی۔ رحیم نے ہمارے گاؤں آ کر یہ باتیں سنائیں۔ اس نے واپس جا کر طافو کو یہ پٹی پڑھائی کہ ساہوکار سے انتقام لینے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کا ایک بھی ووٹ نہ ملے۔ طافو تیار ہو گیا اور ہندوؤں کے خلاف میدان میں اتر آیا، اور پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے مسلم لیگ کے لیے اپنے زیر اثر دیہاتیوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ ہمارے ساتھ اس کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ رحیم نے ہمیں بتایا کہ شکنتو گھر سے باہر آتی ہی نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب الطاف کے اس جوش و خروش میں وہ جذبہ نہیں تھا جسے قومی جذبہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ انتقامی جذبے کے تحت میدان میں اترا تھا۔ ہمیں ان ووٹوں کی ضرورت تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی، ہمیں اس کے جذبے سے غرض نہیں تھی۔ یہ سب ووٹ جن کی آخر میں تعداد 600 کے قریب تھی، مسلم لیگ کے پاس آ گئے۔ پھر الیکشن ہوئے اور ہم جیت گئے۔ اب تو میں یوں کہوں گا کہ ہم نے الیکشن نہیں جیتا بلکہ پاکستان جیت لیا۔ اسی الیکشن کی ہار جیت پر ہندوستان کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، مگر ہمارے دوست الطاف نے اس کہانی کو یہیں پر ختم نہ کیا۔ الیکشن ختم ہونے کے شاید 1 مہینے بعد الطاف اور رحیم کے گاؤں کا وہ آدمی ہمارے گاؤں ہم سے ملنے آیا جس سے رحیم نے الطاف کے آگے یہ جھوٹ بلوایا تھا کہ اس کی شکنتو کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس نے بتایا کہ 1 روز پہلے رحیم اور الطاف کی بڑی سخت لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی بھی ایسی کہ دونوں طرف سے لاٹھیاں اور کلہاڑیاں نکل آئی۔ رحیم بھی زخمی ہوا، الطاف بھی زخمی ہوا، اور دونوں طرف سے 2 3 زخمی ہو گئے۔ معاملہ تھانے تک جاتے جاتے اس طرح رہا کہ دونوں طرف سے بزرگوں نے پیش امام اور شاہ صاحب کو، جو اس علاقے کے پیر تھے، درمیان میں لا کر راضی نامہ کرا دیا۔ چونکہ الطاف اور رحیم ہمارے دوست تھے اس لیے ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گاؤں چلے گئے۔ لڑائی کی وجہ تو معلوم کرنی ہی تھی۔ ہمیں غم یہ لگ گیا کہ رحیم اور الطاف دوست تھے اور ان کے خاندانوں میں بھی دوستانہ تعلقات تھے، مگر اب ان کی خاندانی دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں خاندانی دشمنیاں ایک رواج تھا جس میں آئے دن خون خرابہ ہوتا تھا۔
کبھی ایک فریق کا ایک آدمی قتل ہو گیا، کبھی دوسرے فریق کا، کبھی ادھر کے ایک دو آدمی پھانسی چڑھ جاتے، کبھی ادھر کے۔ ہم اس ارادے سے گئے تھے کہ اپنے ان دونوں دوستوں میں ایسی صلح صفائی کرائیں گے کہ ان کی دشمنی ان کے خاندانوں سے نکل جائے۔ پہلے ہم رحیم کے گھر گئے۔ اسے ایک لاٹھی کندھے پر لگی اور کلہاڑی کا ایک گہرا زخم پیٹھ پر تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ ہم نے الطاف کے ساتھ لڑائی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ الطاف کو پتہ چل گیا کہ شکنتو اور اس کے ساتھ ہم نے کیا ڈرامہ کھیلا تھا، اس پر ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ الطاف کے گھر گئے۔ اس کے بازو پر کلہاڑی لگی تھی اور 2 لاٹھیوں کی 2 ضربیں پیٹھ پر لگی تھیں۔ لڑائی کی جو کہانی ہمارے سامنے آئی وہ اس طرح تھی کہ شکنتو کے ساتھ الطاف کے تعلقات الیکشن سے پہلے ختم ہو گئے تھے۔ الیکشن کے بعد شکنتو نے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ لڑائی سے 1-2 روز پہلے الطاف اپنے سبزیوں والے باغ میں گھوم پھر رہا تھا۔ شکنتو کہیں سے آ رہی تھی۔ وہ باغ کے قریب سے گزری۔ الطاف کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ الطاف اس کی طرف چل پڑا۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ شکنتو کہیں سے آ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ یہی بات الطاف کو بتانے اور الطاف اور رحیم کو آپس میں لڑانے کے لیے الطاف کے راہٹ پر گئی تھی۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ الطاف راہٹ پر گیا ہوا ہے۔ وہ ہندو لڑکی تھی، جسے زہریلی ناگن کہا جائے تو صحیح ہوگا۔ الطاف اسے باغ میں بنائے ہوئے اپنے مکان میں لے گیا۔ ووٹوں کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تمہارے دوست جو چاہتے تھے وہ بھی ہو گیا ہے۔ اب میں وہ غلط فہمی دور کرتی ہوں جو تمہارے دل میں اس رات ڈالی گئی تھی، جس رات تم نے اپنے دوست رحیم کے ساتھ مجھے ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں کہ وہ آدمی کون تھا۔ اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں اسے نہیں پہچان سکوں گی، کیونکہ اس نے پگڑی اپنے سر اور منہ پر لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ 4 آدمی تھے۔ مجھے پکا شک ہے کہ ان میں تمہارا دوست رحیم بھی تھا۔ لڑکی نے الطاف کو سنایا کہ وہ اس کے پاس آ رہی تھی۔ راستے میں کسی نے اس پر کمبل پھینکا اور اسے گھسیٹ کر نیچے لے گیا۔ ہم نے اس کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ اس نے الطاف کو سنائی اور بتایا کہ ان 4 میں سے ایک آدمی چلا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب الطاف آئے گا، وہ تم سے پوچھے گا کہ یہ کون ہے جس کے پاس تم بیٹھی تھی، تم کہنا کہ یہ میرا دوست ہے۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں کہ تم نے اس طرح نہ کہا تو تمہاری دوسری بہنوں کو بھی اغوا کریں گے اور تمہارے گھر ڈاکہ ڈال کر تمہارا گھر خالی کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم کہنا کہ میرے تعلقات 2 اور آدمیوں کے ساتھ بھی ہیں۔ شکنتو نے الطاف کو بتایا کہ خوف سے اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے ڈاکوؤں کی کہانیاں سنی تھیں جو سن کر وہ ڈر جایا کرتی تھی۔ اس رات وہ 4 ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے خوف کے مارے ان کی ہر بات مان لی۔ وہ آدمی جو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ سب ووٹوں کا معاملہ ہے۔ شکنتو نے الطاف کو بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ الطاف سے تعلق توڑ لو اور گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دو۔ پھر رحیم تمہیں ساتھ لے کر آ گیا۔ تم خود سوچو تافو، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ اب تافو آئے گا۔ تم آ گئے تو میں سمجھ گئی کہ ان میں سے چوتھا آدمی جو چلا گیا ہے وہ تمہیں بلانے گیا۔ تمہارے ساتھ جو آدمی آیا وہ رحیم تھا۔ کیا تم رحیم سے اب پوچھ نہیں سکتے کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ لڑائی کے بعد الطاف مجھے، افضل اور راجہ شہباز خان کو شکنتو کی یہ باتیں سنا رہا تھا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم جرائم پیشہ تو تھے نہیں کہ ہمیں تجربہ ہوتا اور ہم ایسی غلطیاں نہ کرتے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ رحیم لڑکی کے سامنے چلا گیا تھا اور وہ الطاف کو ساتھ لے آیا۔ پھر مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں لڑکی کو یہ کہہ بیٹھا کہ ووٹوں کے معاملے میں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس ہندو لڑکی کی باتیں سن کر الطاف پر ایک بار پھر اس کا جادو سوار ہو گیا اور وہ غصے سے پھٹنے لگا۔ لڑکی کو گھر بھیج کر وہ رحیم سے ملا اور پوچھا کہ شکنتو کی یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ۔ رحیم نے اسے کہا کہ ان ہندوؤں کی ذہنیت کو تم نہیں سمجھتے، یہ ہار کر ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کچھ اور باتیں کہہ سن کر رحیم نے اسے ٹال دیا۔ اگلے روز پھر الطاف نے رحیم کو گھیر لیا۔ رحیم نے پھر ٹال مٹول کی، مگر اس سے اگلے روز الطاف نے رحیم کو کوئی سخت بات کہہ دی تو رحیم کے دماغ کو گرمی چڑھ گئی۔ اس نے ایک کی 2 سنائی اور ان کی لڑائی ہو گئی۔ ہم نے الطاف کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہندو تمہیں ایک لڑکی کے ذریعے لڑا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا غصہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار کہتا تھا کہ رحیم وہ آدمی مجھے بتا دے جو اس رات شکنتو کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھا۔ وہ مسلمان اور ہندو کا فرق بھول گیا۔ اس کا ارادہ یہ نظر آتا تھا کہ وہ رحیم سے انتقام لے گا اور قتل تک نوبت پہنچا دے گا۔ ہم تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں طے کر لیا، تافو
راجہ شہباز خان نے اسے کہا، تم ہماری نیت سمجھ نہیں رہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ آدمی کون تھا جس نے شکنتو کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ شہباز نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، وہ سابو تھا۔ افضل اور میں بھی ساتھ تھے۔ ہم گھوڑیوں پر آئے تھے اور ہم دونوں گھوڑیوں کے پاس کھڑے تھے۔ ہاں تافو، میں نے کہا، یہ جھوٹ نہیں اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ یہ ہندو لڑکی صرف تمہاری نہیں، اس نے تمہیں بے وقوف بنایا ہوا تھا۔ اور یہ بھی سن تافو، اگر تم ٹھنڈے نہیں ہوگے تو تمہارے گاؤں میں اور اس گاؤں میں جہاں تمہارے والد صاحب کا روب داب چلتا ہے، ہم مشہور کر دیں گے کہ تم نے اور تمہارے والد صاحب نے شکنتو کے باپ سے رقم لے کر مسلمانوں کی ووٹیں ہندوؤں کی طرف دی تھیں اور ہم نے یہ ڈرامہ کھیل کر یہ ووٹیں مسلم لیگ کو دلوائی ہیں۔ تافو خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا اور ہم تینوں کی طرف باری باری دیکھتا تھا۔ ہم یہ بات شکنتو کی زبانی مشہور کرا سکتے ہیں۔ تمہارے گاؤں کا بچہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ شکنتو رات کو تمہارے راہٹ پر جاتی تھی۔ تافو بھائی، دل سے رحیم کی دشمنی نکال دو۔ اگر نہ نکالوں تو تم کیا کر لو گے؟ نہ نکالو، پھر ہمیں بھی اپنا دشمن سمجھو، پھر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ اس پر وہ کچھ گرم ہوا، لیکن ہم نے اسے ٹھنڈا کر لیا اور وہاں سے آ گئے۔ بعد میں اس کے ساتھ کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس دوران ساہوکار نے صرف اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا اور بیٹیوں کو گاؤں سے کہیں بھیج دیا۔ 14 اگست سن 1947 سے پہلے ساہوکار اپنی بیوی کو ساتھ لے کر غائب ہو گیا۔ جب خبریں آنے لگیں کہ مشرقی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا اور لوٹنا شروع کر دیا ہے اور ادھر سے مسلمان ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو الطاف کے گاؤں کے لوگوں نے ساہوکار کے گھر کا تالا توڑا۔ اس کے گھر سے 2-3 پرانے ٹرنک، کچھ کپڑے اور چند ایک برتن نکلے۔ وہ لوگوں کے گروی رکھے ہوئے زیورات ساتھ لے گیا تھا۔ لوہے کا سیف بالکل خالی تھا۔ مسلمانوں کو کام کی جو چیز ملی وہ بہی کھاتے تھے، جن میں ان لوگوں کے کھاتے لکھے ہوئے تھے جنہوں نے اس سے سودی قرضے لیے ہوئے تھے۔ مقروضوں نے یہ کھاتے جلا ڈالے اور قرضے معاف ہو گئے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اور یہ کہانی اس موقع پر بہت زیادہ حسب حال تھی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس ملک کے لیے بہت بہت دعا کریں کہ اللہ پاک اس ملک سے مافیا کا خاتمہ کر دے اور صحیح معنوں میں جمہوریت آئے اس ملک میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔